अस्सलाम वालेकुम डियर एडिटर एंड लिसनर्स। हुदा नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। आज आप लोगों के लिए न्यू नॉवल लेकर आई हूँ जिसका नाम है दुआ, जुदाई और तुम, जिसकी राइटर हैं हमना तारिक। ये नॉवल जो है वो राइटर की परमिशन से पोस्ट हो रहा है। राइटर की इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी जाएगी, आप लोग जाकर वहाँ से उनको फॉलो कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंतसाब। इन लोगों के नाम जो मोहब्बत को सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझते हैं, जो किसी को चाह कर भी हर बार इसका साथ नहीं हासिल कर पाते, और जो ये मान लेते हैं कि हर दुआ का कबूल हो जाना ज़रूरी नहीं होता। कहानी उन रिश्तों के नाम है जो दुरुस्त होते हैं हुए भी मुकम्मल नहीं हो पाते, और उन लम्हों के नाम जो जुदाई के बाद भी जिंदगी का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। दुआ, जुदाई और तुम। तारुफ। कुछ दुआएं खामोशी से कबूल हो जाती हैं और कुछ जुदाइयां मुस्कुरा कर भी इंसान को तोड़ देती हैं। ये कहानी है ऐसी मोहब्बत की जो टूट कर भी दिल में जिंदा रहती है। दो दिल, एक तकदीर और एक फैसला जो सब कुछ बदल देगा। अब मोहब्बत और किस्मत आमने सामने आ जाए तो कौन जीता है? दुआ, जुदाई और तुम इसी कश्मकश की दास्तान है, जहाँ एहसासात आजमाइश बन जाते हैं, वादे वक्त के साथ बदलते हैं और मोहब्बत अपनी असल पहचान तलाश करती है। ये कहानी इन एहसासात पर मबनी है जो जिंदगी का रुख बदल देते हैं। एक दुआ जो पूरी होकर भी सुकून नहीं देती, और एक जुदाई जो इंसान को खुद से रोशनास करवा देती है। दुआ, जुदाई और तुम वो दास्तान है जहाँ दिल कुछ और चाहता है मगर तकदीर का फैसला कुछ और होता है। यहाँ मोहब्बत का मिल जाना भी एक इम्तिहान होता है। इस कहानी में दो दिल अपनी ख्वाहिशात, वादों और हकीकतों के दरमियान सफ़र करते हैं, जहाँ हर फैसला एक नई आजमाइश लेकर आता है और हर मोड़ पर किस्मत अपना रंग दिखाती है। कभी उम्मीद जीतती हुई महसूस होती है और कभी हालात इंसान को अपनी चाहत से दस्तबरदार होने पर मजबूर कर देते हैं। मगर सवाल फिर भी बाकी है, क्या सच मोहब्बत वक्त की मार से घबरा जाएगी, या मोहब्बत जुदाई के बाद भी दिल में जिंदा रहती है? यहाँ फैसले आसान नहीं, दिल बेजुबान नहीं, हालात सीधे नहीं और जज्बात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। यही कश्मकश इस कहानी को जन्म देती है, एक ऐसी कहानी जो शायद किसी न किसी सूरत हम सब की जिंदगी से मिलती जुलती है। आजकल हम ना तारे। बाब नंबर 1। महज एक लम्हा काफी था, न शिकवा न वजाहत, बस एक खामोश पल जो सब कुछ छुपा कर सब कुछ खा गया। एक नज़र बहकी और दिल खाली हो गया, जैसे कोई ख्वाब रेत पर लिखा हो और हवा छीन ले उसे बेरहम खामोशी से। ये जुदाई नहीं थी, बस दुआ थी जो सजदों में गिरी और तकदीर के दर पर बेसदा लौटा दी गई। वो लम्हा जिसने बातों को बोझ और खामोशी को जुबान दे दी, सांसें गवाह बनी और दिल मुजरिम। मोहब्बत अब भी वही है, दिल के सन्नाटे में अध खुली अध चली, चुप की चादर में लिपटी हुई मगर जिंदा। सूरज की नर्म रोशनी सब्ज घास पर बिखरी हुई थी, हल्की हवा के झोंकों में हर खुशबू बिखरी थी, जैसे फितरत खुद नरमी से कुछ कहना चाहती हो। इस पुरसकून मंजर में वो लड़की सफेद लिबास में धीरे धीरे चल रही थी। इसके रेशमी बाल हवा में लहरा रहे थे, चेहरा जैसे चांद की रोशनी हो, आंखें सब्ज जिनमें मासूमियत के साथ कोई अनकही दास्तान छुपी थी। लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट जो जैसे दुनिया से अलग किसी खामोश खुशी का पता दे रही थी। इसके पीछे एक नौजवान चल रहा था, साहत व कामत में बुलंद, निगाह में वकार, दिल में हैरत, और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था जैसे किसी खोई हुई चीज को पा लेने की आस बन गई हो। वो लड़की पल भर को रुकी और इन सब आंखों में अचानक वो कर्ब उमड़ आया, जैसे बरसों का बोझ आंसू बनकर आंखों के किनारों पर आ गया हो। चेहरे पर उदासी का ऐसा रंग छा गया कि वो मुस्कुराहट पल में टूट गई। आंखों में तकलीफ की झलक, सांसों में एक छुपी हुई चीख, और इस नौजवान के कदम वहीं जम गए। वो उसे रोकना चाहता था, उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन जुबान जैसे बंद हो गई हो। वो करीब आकर भी करीब न हो पाया और मंजर धुंधला गया, सब कुछ अंधेरे में बदल गया। और शाम मिराज ने आंखें खोल दी। वो एक झटके से उठ बैठा,
پسینے کی بوندیں پیشانی سے بہہ رہی تھیں، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے سینہ تھاما جیسے دھڑکن کو قابو میں لانا چاہتا ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی لیکن اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ اس نے پاس رکھے گلاس سے پانی پیا، گہرے سانس لی اور آہستہ سے بولا، آخر کون ہو تم؟ کیوں ہر رات خواب بن کر میری نیند چھین لیتی ہو؟ کیوں تمہاری آنکھوں کا درد میری روح کو چیر دیتا ہے؟ یہ خواب آج کا نہیں تھا۔ 2 سال سے ہر رات وہ یہی چہرہ دیکھتا تھا، ایک ہی لڑکی، ایک ہی کرب، ایک ہی آنسو جو اسے چین لینے نہیں دیتا تھا۔ ارشام میراث، ایک باوقار مرد جس کی شخصیت اپنے اندر گہرائی رکھتی تھی۔ اس کے الفاظ میں ایسی تاثیر تھی کہ سننے والا بے قرار ہو جائے۔ جو لکھنے والا تھا، وہ سوچنے والا تھا، وہ وہی تھا جو دوسروں کی روح میں اترنے کے لیے ہنر سے واقف تھا، اور آج خود اپنی روح میں الجھا ہوا تھا۔ آخر کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ جو ہر رات تمہارے درد کی صدا میرے دل میں گونجتی ہے؟ کاش میں تمہارا دکھ کم کر سکتا، کاش تم صرف خواب نہ ہوتی۔ وہ جانتا تھا یہ خواب محض ایک خواب نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی سچ، کوئی حقیقت، کوئی ناتمام قصہ چھپا تھا جسے مکمل ہونا تھا۔ آج بھی وہ اپنی گہری نم آنکھوں سے تہجد کے بعد اپنے ہاتھوں کو تک رہی تھی۔ دعا مانگنے کے بعد وہ چند لمحوں تک ساکت رہی، جیسے وقت رک گیا ہو اور بس وہ اور اس کی دعا باقی رہ گئے ہوں۔ اس کی پلکیں ہلکی سی لرزی اور ایک پرانا منظر اچانک اس کی یاد میں جھلک گیا۔ دل جیسے کچھ لمحوں کے لیے رک گیا ہو، کچھ ٹوٹا تھا اندر بہت خاموشی سے مگر شدت سے۔ وہ لمحہ اتنا پرانا نہیں تھا کہ بھول جائے، اور اتنا نیا بھی نہیں کہ دل سے ہٹ جائے۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے، جنہیں اس نے بنا کسی تاثر کے ایک سرد بے دردی سے صاف کر دیا، جیسے دل نے اب تک رونا سیکھ لیا ہو مگر دکھانا نہیں۔ پھر وہی دعا، وہی الفاظ اس کی زبان پر دوبارہ آئے۔ اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ نیچے کیے اور اٹھ کر سکون سے قلم تھاما۔ خاموشی سے وہ اپنی میز پر جا بیٹھی جہاں اس کی ہمیشہ کے ساتھی اس کی ڈائری اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ بس قلم کو تکتی رہی، جیسے الفاظ خود بخود اندر سے نکل کر کاغذ پر بکھر جائیں گے۔ پھر وہ لکھنے لگی، نرم، دھیما مگر ٹوٹا ہوا دل۔ اپنی کیفیت، اپنے سوال اور اپنی امید سب اس کالی سیاہی میں اترتی گئی۔ پورے گھر میں شور مچا ہوا تھا، سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ انہی میں ایک لڑکی بھی تھی جو ظاہری طور پر تو اپنا کام نمٹا رہی تھی مگر اس کے دل کا کہیں اور ہی بسیرا تھا۔ سب آنکھیں اداسی کا عکس لیے ہوئی تھی۔ اسے کبھی بھی خاندان کے ہنگاموں، خوشیوں اور تقریبات سے دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اسے ہمیشہ الگ تھلگ رہنا پسند تھا۔ ایسے موقع پر وہ ہمیشہ خاموش اور چپ چاپ سی ہو جاتی تھی، چہرے پر بیزاری کے آثار چھپائے نہ چھپتے۔ آج بھی اس کا موڈ شدید خراب تھا، کیونکہ اسے شادیوں میں جانا بالکل پسند نہ تھا مگر مجبوراً جانا پڑ رہا تھا۔ آخر کار سارا آپی کی شادی تھی، سب لوگ لاہور جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، اور موڈ خراب ہونے کی وجہ سے ایک اور بڑی وجہ تھی۔ اسے سفر سے سخت چڑ تھی۔ سفر کے دوران اسے ہمیشہ دل گھبرانے لگتا تھا، عجب سی بے چینی کا احساس ہوتا تھا۔ خیر جانا تو تھا ہی۔ اسی اثنا میں فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی، پرجوش انداز میں بولی، آپی آپ کو پتا ہے عرش آ رہے ہیں؟ روحی نے یہ نام سنا اور اس کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ وہ عرش سے کبھی ملی تو نہ تھی مگر گھر کے ہر فرد کی زبان پر صرف اسی کا چرچا تھا۔ ہر کوئی اس کی تعریفوں کے پل باندھتا تھا، یہاں تک کہ روحی کو بھی اس کے نام سے بھی نفرت سی ہو گئی تھی۔ دیکھو عرش آخر ہے کون؟ روحی نے زیر لب برہمی سے کہا۔ فاطمہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، عرش بھائی بھی شادی میں شریک ہو رہے ہیں۔ ماما کہہ رہی تھی کہ نورین آنٹی نے بہت اصرار کر کے انگلینڈ سے بلوایا ہے۔ میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ سب کہتے ہیں وہ بہت ہونہار، سلجھے ہوئے اور بہت اچھے ہیں۔ میں تو ایک بار ضرور دیکھنا چاہتی ہوں انہیں۔ روحی نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور ہولے سے بڑبڑائی، ہونہار کا بچہ، دیکھتے ہیں آخر یہ عرش کون سی بلا کا نام ہے۔ وہ کاڑا سے لاہور کا سفر طے کر رہے تھے۔ گاڑی میں روحی اور فاطمہ ساتھ بیٹھی تھی۔ دونوں خاموشی سے مونگ پھلیاں چھیل چھیل کر کھا رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر روحی کا مزاج بگڑا ہوا تھا۔ باہر موسم قدرے سرد تھا اور گاڑی کے اندر کا ماحول نیم خاموش۔ اچانک پھر سے وہی نام گونجا، عرش۔ روحی نے ناک چڑھا کر زیر لب کہا، لو جی سن لو۔ پھر سے شروع ہو گیا عرش نامہ۔ فاطمہ نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھورا اور پھر چھیڑتے ہوئے بولی،
امی، ویسے عرش بھائی ہمارے کیا لگتے ہیں؟ مطلب رشتے میں؟ امی نے نرمی سے ہنستے ہوئے جواب دیا، بیٹا عرش تم لوگوں کے کزن لگتے ہیں، رشتے میں بھائی ہی ہوا نا۔ یہ سنتے ہی روحی نے دانت پیس کر بڑبڑایا، کزن؟ مائی فٹ! وہ غصے سے چہرہ گاڑی کی کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ امی اب مزید تفصیل سے عرش کے قصیدے بیان کر رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے پچھلے سال اس نے یونیورسٹی آف مانچسٹر سے کتنی کامیابیاں حاصل کی؟ ماشاءاللہ بہت ذہین بچہ ہے۔ روحی چپ چاپ سن رہی تھی مگر ہر جملے کے ساتھ اس کا دل اور زیادہ بوجھل ہو رہا تھا۔ اچانک امی نے کہا، اور ہاں روحی، تمہیں تو بہت پسند آئے گا کیونکہ وہ لکھتا بھی ہے۔ روحی نے حیرت سے امی کی طرف دیکھا۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، اسے بھی لکھنے کا شوق ہے، بلکہ اس کی پہلی کامیاب کتاب چھپ بھی چکی ہے۔ یہ جملہ روحی کے دل پر جیسے تیر بن کر لگا۔ کیا اب وہ لکھاری بھی ہے؟ دل میں عجیب سی خلش سی محسوس ہوئی۔ لکھنا اور پینٹنگ کرنا روحی کے دل کی سب سے قریبی شوق تھے۔ وہ اس ایک میدان میں خود کو سب سے منفرد سمجھتی تھی۔ اب لگتا تھا جیسے اس کی دنیا میں اس جیسا ایک اور آ گیا ہو، بلکہ شاید اس سے بہتر۔ روحی کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ابھری، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے اس سے جلن سی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سوال خود سے کرتی رہی مگر جواب اسے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ صبح اس خواب کے بعد وہ لکھنے میں مشغول ہو چکا تھا۔ لکھنا اس کا شوق نہیں، جنون تھا۔ وہ بھی لکھنے بیٹھتا وقت کا اسے کوئی ہوش نہ رہتا۔ ہر لفظ، ہر خیال اس کے وجود کا حصہ بن جاتا۔ وہ اپنے کام سے بے حد لگاؤ رکھتا تھا، اور اگر کبھی کسی کو فضول کاموں میں مشغول دیکھتا تو دل ہی دل میں رش کیا کرتا کہ کاش اسے بھی ایسی بے فکری نصیب ہوتی۔ اس کی کالی گہری تھکن سے بوجھل آنکھیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اٹھا اور پھر خاموشی سے واپس بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آہستگی سے کمرے سے باہر نکلا اور خان سامہ کو ناشتہ لگانے کا کہہ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور نیم خوابدہ حالت میں احمد اندر داخل ہوا۔ ارشام میراث کو سامنے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ بھائی خیریت؟ اتنی صبح جاگ گئے؟ ارشام میراث نے اسے ایک نظر دیکھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر کچھ نہ بولا۔ احمد اس کے قریب آ بیٹھا، کیا ہوا ہے تجھے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ ارشام نے آہستگی سے سر ہلایا، ہاں یار سب ٹھیک ہے، بس بابا جان واپس پاکستان بلا رہے ہیں، اور تو جانتا ہے میرا دل نہیں چاہتا جانے کو۔ احمد نے نیم شرارتی نیم سنجیدہ لہجے میں کہا، یار نہ کر، چل نا، اتنے پیار سے بلا رہے ہیں، ایک بار کے لیے ہی صحیح۔ ارشام نے گہری سانس لی، چند لمحوں کے لیے اس آنکھیں بند کی، پھر نرمی سے کہا، ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں، ویسے بھی 7 سال بعد جا رہا ہوں، اور سچ کہوں تو کئی لوگ پہلے سے ہی پاکستان آنے کا کہہ رہے تھے۔ پھر اس نے آہستگی سے مسکراتے ہوئے کہا، اس بار انہیں بھی خوشی ہوگی کہ ارشام میراث اپنے وقار کے ساتھ لوٹ رہا ہے۔ روحی اور اس کے گھر والوں کو سارا آبی کے ہاں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ آج سارا کی ڈھول کی تھی، ہر طرف ہنگامہ، گہما گہمی، ہنسی مذاق، تصویریں، گانوں کی دھیمی آواز اور مہمانوں کی آمد و رفت نے پورے گھر کو جگمگا دیا تھا۔ دلہن کی سہیلیاں خوشی سے نہال تھی، سب تیار ہو کر جگمگاتے چہروں کے ساتھ مصروف تھی۔ روحی بھی وہیں موجود تھی، محض جسمانی طور پر۔ اس کا دل نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا، وہ سب کے بیچ ہو کر بھی کہیں اور تھی۔ تبھی اچانک ایک آواز نے سارے ماحول کو جیسے تھام سا لیا ہو، نرم مگر باوقار، دھیمی مگر کشش سے بھرپور، ایسی آواز جس نے پورے ماحول کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ مہمانوں کی باتیں، لڑکیوں کی ہنسی، بچوں کا شور، سب کچھ جیسے لمحہ بھر کے لیے رک سا گیا ہو۔ روحی نے بے اختیار نظریں اٹھائی، اس کی آنکھوں نے جیسے خود بخود اس سمت کا تعین کر لیا ہو جہاں وہ آواز اب گوشت پوش کی صورت میں موجود تھی۔ ایک لمبا پروقار، عمر میں روحی سے کچھ سال بڑا، گندمی رنگت، گہرے نین نقوش والا وہ نوجوان سفید کرتے پجامے میں کسی شہزادے کی طرح کھڑا تھا۔ انداز میں عجیب سی کشش تھی، جیسے کسی پرانی فلم کے ہیرو کی انٹری ہو۔ وہ حسین نہیں تھا مگر پھر بھی خوبصورت تھا۔ اس کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا جو چاہ کر بھی نظر انداز نہ کیا جا سکتا تھا۔ روحی کی نگاہیں جیسے ٹھہری، وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی بس اسے تکتی رہی۔ کمرے میں موجود ہر فرد جیسے اس نوجوان کے گرد اکٹھا ہو چکا تھا، سب خوشی سے اس سے مل رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے، پوچھ رہے تھے، کیسے ہو عرش؟
کتنے سال بعد آئے ہو؟ ارے واہ، کتنا بدل گیا ہے، ماشاءاللہ بالکل اپنے بابا پر گیا ہے۔ نارین آنٹی نے اس کا ماتھا چوما۔ چچی نے پیار سے گال تھپتھپایا۔ سارا اپی تو خوشی سے اسے دیکھ کر لپٹ گئی۔ روحی اب بھی اسی جگہ بیٹھی تھی، سب کو دیکھ رہی تھی، پر اس کی نظریں بس عرش پر تھیں۔ تبھی فاطمہ نے اسے کوہنی ماری، روحی کیسے لگے عرش بھائی؟ روحی جیسے خواب سے جاگی ایک پل کو فاطمہ کو دیکھا، پھر نظریں عرش کی طرف گئی۔ اس کا دل بے وجہ عجیب سا بوجھل ہو گیا۔ ناٹ انٹرسٹڈ، وہ غصے سے بڑھ پڑائی اور وہاں سے اٹھ کر تیزی سے چل دی۔ دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ کیا ہوا روحی؟ کیوں غصہ آ رہا ہے؟ کیا یہ وہی عرش ہے جس کا ہر کوئی دیوانہ ہے؟ ہاں دیکھا ہے، تھوڑا ہینسم تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی چاند سے اتر کر آیا ہے کیا؟ ہر کوئی عرش عرش کیے جا رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی عظیم شخصیت ہو۔ ہاں، دیکھ لیا، آپ پیچھا چھوڑو۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آئی، زور سے دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کی، دل کو بہلانے کی کوشش میں، مگر ناکام رہی۔ بار بار عرش کا وہ پرسکون چہرہ، لوگوں کی خوشی، ان کی آنکھوں میں چھپی گہرائی سب نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ کچھ دیر کروٹیں بدلتی رہی، خود سے ناراض، اپنے رویے پر شرمندہ۔ نہ سلام کیا، نہ کوئی بات، ایسے بدتمیزی سے اٹھ کر چلی آئی۔ وہ بڑبڑائی، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ پھر دل نے کہا چلو واپس جا کر معذرت کر لیتی ہوں۔ مگر جیسے ہی وہ واپس جانے لگی، اس نے دیکھا کہ اس کے والدین فاطمہ اور سب عرش کے گرد جمع تھے، مسکرا رہے تھے جیسے عرش کی آمد سے ان کی خوشی مکمل ہو گئی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر روحی کے دل میں ایک اور لہر اٹھی۔ کیا عرش ہی سب کچھ ہے؟ ہر کوئی اسی کے گرد کیوں گھوم رہا ہے؟ کیا وہی سب کی توجہ کا مرکز ہے؟ کیا اس کا مسکرانا، آنا، بات کرنا ہی اتنا خاص ہے؟ اسے پھر غصہ آیا۔ حد ہے، اتنی بھی کیا بڑی بات ہے؟ ہینسم ہے تو کیا اچار ڈالیں؟ وہ واپس پلٹی، کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور غصے سے لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ آواز، وہ چہرہ، وہ سب منظر اب بھی اس کے پلکوں کے پیچھے گونج رہے تھے۔ کب نیند آ گئی پتہ ہی نہ چلا، جیسے دل اور دماغ کے طوفان میں وہ تھک کر سو گئی ہو۔ ایئرپورٹ کی خاموش اور ادھوری سی فضا میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے پیاروں کے منتظر تھے۔ کچھ کے چہرے پر مسکراہٹیں تھیں، کچھ کے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ وہ لمحے جب برسوں بعد کسی کو گلے لگایا جاتا ہے، وہ خوشبو، وہ لمس، وہ الفاظ جو وقت کی دھول میں کہیں دب چکے ہوتے ہیں۔ وہیں ایک دراز قد، سفید داڑھی، پروقار شخصیت بابا جان آہستہ آہستہ ایئرپورٹ کے داخلی دروازے کے قریب ٹہل رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹا سا گلابی پھولوں کا گلدستہ تھا، مگر ان کی نگاہیں بار بار راستے کی طرف اٹھتی تھی، جیسے کسی خاص لمحے کا شدت سے انتظار ہو۔ دل میں دھڑکن تیز تھی، آنکھوں کی میں برسوں کی محبت سمٹی ہوئی تھی۔ اچانک دور سے چلتا ہوا ایک سایہ ابھرا، سفید کرتا، صاف ستھرا لباس، کندھے پر بیگ اور چہرے پر تھکن اور سنجیدگی۔ وہی تھا ارشم میراث۔ بابا جان کی آنکھوں میں جیسے پانی سے بھر آیا۔ وہ آگے بڑھے اور ارشام کو قریب آتے ہی باہوں میں پھڑ لیا، بار بار ماتھا چومنے لگے۔ میرا بیٹا، میرا ارشام، کیسے ہو؟ ارشام خاموشی سے گلے لگا۔ چند پل وہ صرف باپ کے کندھے سے لگ کر آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ الحمدللہ بابا جان، آپ کیسے ہیں؟ مگر ان کی یہ باپ بیٹے کی گھڑی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں پکار اٹھے، ارے ارشام میراث ہے یہ؟ وہی مشہور رائٹر نا، جس کی لائنز ٹرینڈنگ پر آتی ہیں؟ ارشام بھائی پلیز ایک سیلفی۔ ارشام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو جواب دیا، لیکن ہجوم تیزی سے بڑھنے لگا۔ رش کا عالم بڑھا تو بابا جان نے فوراً ارشام کا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے اسے لے کر گاڑی تک پہنچے۔ گھر پہنچنے تک ارشام کی خاموشی مزید گہری ہو چکی تھی۔ بابا جان نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کچھ نہ کہا، ان کے چہرے پرسکون تھا۔ شاید وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ بیٹا واپس آ جائے، سلامت آ جائے۔ باقی سب سوال، شکایتیں، گلے شکوے غیر ضروری تھے۔ لیکن جیسے ہی ارشام گھر میں داخل ہوا، ایک اور چہرہ اس کے سامنے آیا، آنکھوں میں نمی، ماتھے پر محبت اور لبوں پر عجیب سی بے قراری۔ ارشام، ماما نے دھیرے سے کہا۔ وہ پل بھر میں اس کو گلے لگا گیا۔ میرا بیٹا، میرا دل، کیسے ہو؟ ارشام نے ان کی کمر تھامی اور دھیمے لہجے میں کہا، ٹھیک ہوں ماما، بس تھک گیا ہوں۔ ماما کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ اتنے دن، اتنے مہینے فون تک نہیں کیا بیٹا، ہم نے کیا بگاڑا تھا؟
ارشام کچھ نہ بولا، وہ فقط سر جھکا کر سنتا رہا، جیسے اندر کہیں خود کو قصوروار مان چکا ہو۔ اس ملاقات کے بعد سب دسترخوان پر آ بیٹھے۔ کھانے کی خوشبو فضا میں تھی۔ ماما نے خاص ارشام کے لیے اس کی پسندیدہ سبزیاں اور کباب بنائے تھے۔ ارشام خاموشی سے نوالے لے رہا تھا، جیسے صرف مروتن میں کھا رہا ہو۔ تبھی ماما نے کروٹ لی، ارشام کی طرف دیکھتے ہوئے سوال داغ دیا جس کا جواب وہ برسوں سے ٹالتے آ رہے تھے۔ بیٹا، شادی کے کیا ارادے ہیں؟ ارشام کا ہاتھ رک گیا، چمچ بیچ میں ہی رہ گیا۔ کچھ لمحے وہ ساکت بیٹھا رہا، جیسے سوال اندر کہیں چپ گیا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ماما، ابھی کوئی ارادہ نہیں۔ میں کسی رشتے کو اس وقت نہ برداشت کر سکتا ہوں، نہ سمجھ سکتا ہوں۔ ماما نے دھیمی سے کہا، بیٹا لیکن زندگی تنہا کب تک؟ ایک ساتھی کی ضرورت ہر دل کو ہوتی ہے۔ ارشام کی آواز سخت ہوئی۔ ماما پلیز، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ اس موضوع پر مجھ سے کوئی بات نہ کیجیے گا۔ آپ کے کہنے پر میں نے پہلی بھی ہاں کی تھی۔ آپ نے خود دیکھا کیا نتیجہ نکلا۔ ٹوٹا ہوا رشتہ، بکھرا ہوا اعتماد اور بوجھ ایسا جو میں آج تک اپنے دل سے نہیں اتار پایا۔ بابا جان تب بھی خاموش بیٹھے تھے، مگر ان کے چہرے پر ایک فکر، ایک اداسی چھپی ہوئی تھی۔ ماما نے فوراً کچھ کہنا چاہا، مگر ارشام کے لہجے میں چھپی تھکن نے ان کی لبوں پر مہر لگا دی۔ وہ خاموش ہو گئیں، کچھ نوالے ویسے ہی چھوڑ دیے۔ ارشام نے چند لمحے مزید بیٹھ کر چمچ رکھ دیا۔ بیٹا، کھانا تو پورا کھا لو، میں نے خاص تمہارے لیے بنایا ہے۔ ارشام نے صرف اتنا کہا، نہیں ماما، دل نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اٹھا، بغیر کسی کی طرف دیکھے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہوا، جیسے ایک چیخ دبی رہ گئی ہو۔ کمرے کی خاموشی میں صرف سانسوں کی صدا تھی، اور آنکھیں بند کر کے وہ بستر پر لیٹ گیا۔ نہ آنکھ لگ رہی تھی، نہ دل کو قرار تھا۔ آج مہندی کی رات تھی، سارا گھر جگمگا رہا تھا، ہنسی قہقہے، روشنیوں کا جال، مہمانوں کا شور اور دلہن کے گیت، سب کچھ جیسے کسی فلمی سین کا حصہ لگ رہا تھا۔ دلہن کے قریب بیٹھی سہیلیاں مہندی لگوا رہی تھیں، کچھ ڈھول پر تالی بجا رہی تھیں، اور کچھ لڑکیاں مہندی تاوے ماہی پر جھوم رہی تھی۔ روحی نے گلابی رنگ کا نفیس لہنگا پہنا ہوا تھا، چولی پر باریک کڑھائی، دوپٹے پر گوٹا اور کانوں میں جھمکے۔ وہ سادگی میں بھی خوبصورتی کی انتہا لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک خوشی کے موقع پر ہونی چاہیے۔ شاید دل بے قرار تھا، یا شاید کسی کی یاد بے چین کی رہی تھی۔ ڈھولکی کے دن سے اب تک روحی نے عرش سے نظریں چرا رکھی تھیں، نہ زیادہ بات کی تھی، نہ کوئی جھلک پکڑنے دی۔ اگلے دن محض سلام کیا، عرش نے بھی سنجیدگی سے حال پوچھا، مگر بس بات وہیں ختم ہو گئی۔ اب مہندی کے فنکشن میں روحی سب سے الگ ایک کونے کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ نہ گانے، نہ ہنسی مذاق، نہ تصویریں، بس خاموشی۔ تبھی اس کی نگاہ اچانک عرش پر پڑی۔ وہ دور کھڑا بس اسی کو دیکھ رہا تھا۔ روحی کی سانسیں تھوڑی تیز ہو گئی، دل دھڑکا۔ اس نے نظریں فوراً جھکا لی، مگر دل کی بے چینی بڑھنے لگی۔ کچھ پل بعد وہی عرش آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کی طرف آنے لگا۔ روحی کو پہلے وہم ہوا، نہیں، وہ میرے لیے تھوڑی آ رہا ہے۔ مگر جب عرش نے آ کر بالکل اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے قدم رکھا تو روحی جیسے اپنے خیالوں سے جھٹکے سے باہر آئی۔ اس نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، تبھی عرش کی آواز گونجی، لو، ہم آپ کے لیے آئے ہیں اور آپ ہی جا رہے ہیں۔ روحی کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ میرے لیے آئے تھے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ عرش نے مسکرا کر کہا، ہاں آپ کے لیے۔ اکیلی بیٹھی تھی بیچاری، بور ہو رہی تھی، تو سوچا کچھ بات کر لوں، تھوڑا سا انٹرٹین کر دوں۔ روحی کا دل غصے سے تیز دھڑکنے لگا تھا۔ جی نہیں، میں بور نہیں ہو رہی تھی، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ عرش نے قدرے حیرت سے کہا، اچھا تو پھر اکیلی کیوں بیٹھی ہو یہاں؟ روحی نے سرد لہجے میں کہا، میری مرضی۔ پھر فوراً پلٹی اور بولی، اور ویسے بھی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ عرش کا چہرہ لمحہ بھر کو خاموشی کی چادر اوڑھ گیا۔ وہ چونکا، مگر کچھ کہا نہ تھا، صرف آہستگی سے اٹھا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ کوئی وضاحت، کوئی جملہ، کوئی شکایت نہیں، بس خاموشی۔ روحی وہیں ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ دل جیسے خود کو کوسنے لگا، یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ تو صرف بات کرنے آیا تھا، عزت سے، نرمی سے، اور میں نے اس سے بدتمیزی کی۔ اس کی نظروں میں شاید میں خود غرض، بدتمیز، مغرور لگ رہی ہوں گی۔ پورا فنکشن روحی اسی خلش میں گزارتی رہی،
ہنسی مذاق چلتا رہا، گانے بجتے رہے، لڑکیاں ناچتی رہیں، مگر روحی کا دل کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ وہ بس سوچتی رہی، شاید وہ دوبارہ بات نہ کرے، شاید میں نے اس کا دل کو دکھایا ہو جو صرف تھوڑی سی بات کے لیے آیا تھا۔ اس رات مہندی کے فنکشن میں کوئی اور تو چمکا ہو یا نہ ہو، لیکن روحی کا دل عرش کی خاموشی میں کہیں دھندلا سا ہو گیا تھا۔ تہجد کے پرسکون ساعتوں میں جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں تھی، ہمائل اپنی آنکھیں کھول چکی تھی۔ ہر روز کی طرح وہ خاموشی سے بستر سے اتری، وضو کیا اور اپنے رب کے حضور کھڑی ہو گئی۔ سجدوں میں اس کی روح بھیگتی رہی، آنکھوں سے چند بے صدا آنسو ٹپکے جسے خدا نے دیکھے، اور شاید وہ بھی جس کی یاد ہر دعا میں بے اختیار چلی آتی تھی۔ نماز کے بعد وہ کچھ دیر روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگی رہی۔ کچن کا نل بند کیا، صحن کی بتی گل کی، اور پھر چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر کھڑکی کے پاس جا بیٹھی۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ نماز کے بعد وہ صحن کے کونے میں بچھی جائے نماز پر بیٹھ کر آسمان کو تکتے تکتے کھو سی گئی۔ ہلکی نیلگو روشنی میں وہ آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھتی رہی، آسمان جس کے نیچے 7 سال پہلے ایک وعدہ کیا گیا تھا اور پھر ٹوٹ گیا تھا۔ ان 7 برسوں نے ہمائل سے بہت کچھ چھین لیا تھا، خواب، یقین، انتظار کا جذبہ، اور شاید محبت پر سے اعتماد بھی۔ 7 سال پہلے کوئی آیا تھا، اس کی دنیا میں بہار کی طرح اترا تھا، اور پھر خزاں بن کر سب کچھ سمیٹ کر لے گیا، اور پلٹ کر کبھی خبر تک نہ لی۔ اب وہ ہر دن جیتی تھی، مگر جیسے صرف سانس لینے کے لیے، دل جیسے وہیں رکا ہوا تھا 7 سال پہلے۔ وقت کی رفتار دھیمی ہوئی اور صبح کا اجالا تیزی سے پھیلنے لگا۔ ہمائل اٹھ کھڑی ہوئی، خاموشی سے اپنے روزمرہ کے کپڑے نکالے اور خود کو دفتر کے لیے تیار کرنے لگی۔ تبھی کمرے کے دروازے کے پاس ماما کی آواز گونجی، ہمائل بیٹا۔ جی ماما، آج ابو کی دوائی لینے جانا ہے، یاد ہے نا؟ ہمائل نے دوپٹے کا پلو سنبھالتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ جی ماما، میں لے آؤں گی۔ ماما نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اچھا، خیر، خدا حافظ، جاتے ہوئے یاد سے لے آنا۔ جی ماما، ضرور لاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہمائل دروازے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی، اور دل میں وہی پرانی خلش، وہی پرانی چپ، اور وہی سوال، کیا وہ بھی کبھی یاد کرتا ہوگا؟ ہمائل میر ٹی ٹی آئین نیوز چینل کے میں بطور ایسوسی ایٹ پروڈیوسر اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ یہ عہدہ ظاہری طور پر سادہ لگتا تھا، لیکن در حقیقت بہت سی پیچیدگیاں اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ اس کی ذمہ داریوں میں خبروں کی جانچ پڑتال، اسکرپٹس کی ترتیب، رپورٹر سے براہ راست رابطہ، اور نیوز بلیٹن کی روانی کو یقینی بنانا شامل تھا۔ وہ اکثر اسٹوڈیو میں دیر تک بیٹھ کر سیگمنٹس کی ایڈیٹنگ اور مواد کی ترمیم میں مصروف رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نتاشا اظہر کے ساتھ کام کرتی تھی، جو چینل کے سینئر اینکر اور ڈائریکٹر نیوز تھیں۔ نتاشا ایک سخت مزاج مگر پروفیشنل خاتون تھی۔ وہ ہمائل پر بھروسہ کرتی تھی اور اکثر اہم انٹرویوز یا ڈیٹیلز کی تیاری میں اسے اپنی اسسٹنٹ کی حیثیت کے ساتھ رکھتی تھی۔ کبھی کبھی نتاشا کی غیر موجودگی میں ہمائل شو کی نگرانی بھی کرتی تھی، جو کہ اس کی اعتماد اور صلاحیتوں کا ثبوت تھا۔ ٹی ٹی این نیوز کا ماحول برق رفتار، پیشہ ورانہ اور کبھی کبھار دباؤ سے بڑھا ہوتا تھا، لیکن ہمائل نے اس جگہ کو اپنی محنت، نرم لہجے اور کام سے لگن کے ذریعے اپنا بنا لیا تھا۔ وہ نہ صرف خبروں کی دنیا کو سمجھنے کی لگی تھی، بلکہ اس کا مشاہدہ اور سوچنے کا انداز بھی گہرا ہو چکا تھا۔ وہ ہر واقعے کے پیچھے چھپے سچ کو جاننے کی خواہاں تھی۔ آج کا دن بھی ہمائل کے لیے عام دنوں جیسا ہی تھا۔ ٹی ٹی آئین نیوز چینل کا دفتر حسب معمول مصروف اور پرہجوم تھا۔ ہر طرف فون کی گھنٹیاں، تیز چلتی انگلیاں، کمپیوٹر سکرینز پر چمکتے لفظ اور تیز سے چلتے قدموں کی آواز سے گونج رہی تھی۔ ہمائل ہمیشہ کی طرح اپنے ڈیسک پر بیٹھی تحقیق اور مواد کی ترتیب میں مصروف تھی۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی اور ذہن مکمل طور پر کام میں کھویا ہوا۔ اس کے شو کی نگرانی حسب معمول محترمہ نتاشا اظہر کے ہاتھ میں تھی۔ نتاشا ایک پروفیشنل اور سخت گیر پروڈیوسر، جو نرمی اور سختی کے درمیان کی ایک باریک لکیر پر چلتی تھی۔ ہمائل اس سے خائف تو نہیں تھی، مگر ہر لمحہ محتاط ضرور رہتی تھی۔ اس کا انداز کبھی بھی سخت
لفظوں والا نہیں ہوتا تھا، مگر اس کی نظروں میں چھپی گرفت ہر ایک کو اپنی جگہ سیدھا رکھتی تھی۔ دن دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا، فضا میں سنجیدگی کا رنگ غالب تھا، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ایک نوجوان رپورٹر لڑکی خوشی سے چمکتا چہرہ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر جوش، آنکھوں میں چمک اور آواز میں بے حد شدت تھی۔ گائز، بڑی خبر ہے، وہ تقریباً چلائی۔ مشہور رائٹر ارشام میراث صاحب ہمارے چینل کے انٹرویو کے لیے مان گئے ہیں۔ پورے دفتر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، کچھ لوگوں نے تالیاں بجائی، کئی ساتھیوں نے ایک دوسرے کو ہائی فائی دی اور کمرے کی عمومی فضا ایک دم ہلکی اور پرجوش ہو گئی۔ نتاشا جو اب تک اپنے نوٹس میں مصروف تھی، آہستگی سے سر اٹھا کر مسکرائی اور بس اتنا کہا، میں جانتی تھی وہ انکار نہیں کریں گے، لیکن ان تمام خوشیوں، کہکوں اور جوش بھرے لمحوں کے بیچ ایک چہرہ تھا جو خاموش ہو گیا تھا۔ ہمائل کا چہرہ۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی، آنکھوں میں ایک سناٹا سا چھا گیا تھا، جیسے کوئی انجانی چوٹ لگی ہو، جیسے کسی نے دبی راکھ میں چھپی چنگاری پر پانی پھینک دیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں قلم تھا، مگر انگلیاں ساکت ہو چکی تھی، دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا تھا۔ اس نے آہستہ نظریں اٹھائی اور اس مسکراہٹ کو دیکھا، نتاشا کی وہ خاموشی پر پراسرار مسکراہٹ جو شاید ہمائل ہی سمجھ سکتی تھی۔ دل میں ایک انجانی تکلیف اٹھی، کوئی پرانا منظر، کوئی بھولا چہرہ، کوئی چپ سا سوال، سب ایک لمحے میں آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ رات کو گھر لوٹتے ہوئے وہ تھکی تھکی سی محسوس ہو رہی تھی، بازار سے بابا کی دوا لی اور پیدل چلتے ہوئے کئی باتیں اس کے ذہن میں گھومتی رہیں۔ گھر آ کر جب اس نے دوا والد صاحب کو دی تو ان کی دعائیں سن کر ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں، مگر وہ جلدی سے پلٹی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، کچھ درد دل میں چھپے رہیں تو بہتر ہوتے ہیں۔ کمرے میں جا کر اس نے دوپٹہ اتارا، بیگ ایک طرف رکھا اور الماری سے سادہ کپڑے نکالے، شیشے میں اپنی صورت دیکھی، وہی آنکھیں، مگر اب ان میں چمک کم اور تھکن زیادہ تھی۔ وہ بیٹھی اور نہ جانے کیوں ارشام میراث کا نام دل میں پتھر گونجا تھا۔ کیا کچھ نام کبھی مٹتے نہیں؟ اسے بس اتنا معلوم تھا، کل کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کا سامنا شاید وہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن وقت رکنے سے کب رکھتا ہے۔ رخصتی کے بعد والا وقت، جیسا کہ روایت ہے کہ قدرے ہلکا پھلکا اور شوق سا تھا۔ کزنس، چاچیاں، خالائیں سب اپنے انداز میں مصروف تھی، لیکن سب سے زیادہ شور شرابہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے کزنس گروپ کا تھا۔ وہاں بیٹھے لوگ دنیا سے بے خبر لگ رہے تھے، جیسے سارا دکھ رخصتی کے ساتھ رخصت ہو چکا ہو۔ لیکن روحی بس ایک کونے میں بیٹھی تھی، چپ، گمسم، سنجیدہ۔ مہندی کی رات یاد آ رہی تھی جب وہ عرش پر چلا اٹھی تھی، اور اس کے بعد کی خاموشی، عرش کی خاموشی، جو اس وقت اس محفل کے بیچ بیٹھا تھا۔ اپنی مخصوص مسکراہٹ لیے روحی نے محسوس کیا تھا وہ ہنستا بھی ہے، بولتا بھی ہے، مگر اب وہ اس سے بات کرنے کی کوشش تک نہیں کر رہا۔ چلو تھرڈ ڈیئر کھیلتے ہیں، ترتھن ڈیئر کھیلتے ہیں۔ روزیہ نے خوشی سے آواز لگائی۔ واہ واہ، صحیح، اب آئے گا مزہ، نعمان نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں کھیل رہی، روحی نے سر چٹک کر کہا۔ اوہو، روحی ڈر گئی۔ روزیہ نے تالی بجائی۔ ڈر نہیں گئی، موڈ نہیں ہے، روحی نے ناک چڑھا کر کہا۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا اور زبردستی اسے گھسیٹ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ چلو بوتل گھماؤ، سب ایک آواز میں بولے۔ پہلی باری روزیہ کی تھی۔ ترتھ، روزیہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ سچ بتاؤ، کتنی بار رات کو فریج کھولا ہے چوری چوری؟ علی نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ بس 2 3 5 کافی بار۔ روزیہ نے ہنستے ہوئے سر جھکا لیا۔ یعنی فریج کی راتوں کی نیند روزیہ کی وجہ سے خراب ہے؟ سب ہنس پڑے۔ اگلی بار نعمان کی تھی۔ ٹروتھ یا ڈیئر؟ اب کی بار ڈیئر، نعمان نے سینہ تان کر کہا۔ تو جاؤ چاچی کے کمرے جا کر کہو، امی مجھے آپ سے زیادہ چاچی رفت اچھی لگتی ہے۔ کیا؟ میں جان سے جاؤں گا، نعمان نے چیخا۔ چلو ڈیئر واپس لو، ٹروتھ کرتا ہوں، نعمان نے ہاتھ جوڑ دیے۔ سچ بتاؤ، تمہیں کبھی کلاس کی کسی ٹیچر پر کرش ہوا تھا؟ 1 نہیں 3 تھی، اس نے اعتراف پر سب لڑکیاں چیخیں۔ اف، بدتمیز۔ پھر آئی عرش کی باری۔ ٹروتھ یا ڈیئر رومیو؟ نعمان نے شرارت سے کہا۔
ट्रुथ। अर्श ने संजीदगी से कहा, तो बताओ तुम्हें हमारी महफिल में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन लगता है? अर्श ने एक लम्हा जाया किए बगैर सीधी निगाह रूही पर डाली। रूही। ओह! सब एक साथ चीखे जैसे किसी बम की आवाज हो। रूही का दिल जैसे रुक गया, चेहरा किसी ने गर्म तवे पर रख दिया हो। नजरें नीची, दिल तेज और अंदर एक ही सवाल, मुझे क्यों? सबके सामने क्यों? मजाक ही है ना? अली ने हंसते हुए कहा, अरे भाई वजह भी तो बताओ। अर्श ने सिर्फ इतना कहा, बस एक सवाल की इजाजत थी। कमरा एक बार फिर कहकों से गूंज उठा था। फिर आई ज़ारा की बारी। ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। ज़ारा ने कहा, सच बताओ तुम किस कज़न से सबसे ज़्यादा चलती हो? रोज़िया से। ज़ारा ने फौरन कहा, क्यों? क्योंकि हर पार्टी में यही क्यूट कहलाती है। सब हंसते हंसते दोहरे हो गए थे। अब बारी आई रूही की। ट्रुथ या डेयर? सबने जोर से कहा। रूही ने धीमे से कहा, ट्रुथ। तभी अर्श बोला, तो सवाल मैं करूंगा। रूही का दिल जैसे धड़कना भूल गया, आपको मुझसे कोई मसला है? खामोशी छा गई जैसे हवा थम गई हो। रूही ने बमुश्किल खुद को संभाला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर कैसी बात है? रूही ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया, जहर भरी मुस्कुराहट, बस एक सवाल की इजाजत थी। अर्श बेसाख्ता हंस पड़ा, यानी ऐसी हंसी जैसे कुफल लग गया हो। रूही की नजरें इस हंसी पर जम गई। दिल ने कहा, ये लड़का कुछ तो ऐसा है जिसे मैं समझना नहीं चाहती, क्योंकि समझना अब मुश्किल है। खेल आगे बढ़ाओ। किसी ने कहा कि जाकर बाहर खड़े दरख्त से माफी मांगो। किसी को डेयर दिया गया कि चाचू के सामने जाकर अंग्रेजी में इश्क का इजहार करे। किसी को गाना गाने का हुक्म मिला, वो भी नसीबो लाल का, और नमान ने ऐसा चीख चीख कर गाया कि सब रो पड़े हंसी से। रात देर तक सब हंसते छेड़ते शरारत करते रहे, मगर अर्श और रूही वो खामोशी से एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहे। शायद कोई खेल नहीं था, ये कुछ और था, जज्बात की वो जंग जो जीतने वाला भी हार जाता है। आज का दिन निस्बतन पुरसुकून था। शादी की तकरीबात से भरपूर। कई दिन गुजरने के बाद ये पहला दिन था जब ना कोई मेहमान आया, ना कोई फंक्शन था। सब लोग थके हुए थे, ज़्यादातर नींद में या कमरों में दुबके हुए। लेकिन रूही, वो सुबह सवेरे ही जाग गई थी। न जाने क्यों दिल अजीब सा भरा भरा सा लग रहा था। शायद नींद पूरी हो गई थी, या शायद खामोशी में खुद को तलाश करना चाह रही थी। चुपचाप चादर ओढ़कर वो छत पर आ गई थी। सुबह की हल्की हवा, सन्नाटे में परिंदों की आवाज़, सब कुछ रूह को एक अजीब सी नरमी दे रहा था। वो छत के किनारे जाकर खड़ी हो गई। नीचे बागीचे में ओस से भीगी घास और दूर कहर की हल्की तहें नजर आ रही थी। तभी चप चप कदमों की आहट जैसे उसके बिल्कुल पीछे सुनाई थी। रूही ने चौंक कर पीछे देखा और अर्श को खड़ा पाया। हाथ में 2 कॉफी के मग लिए वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। ये आप? रूही ने आवाज़ धीमी थी पर हैरत वाजे थी। अर्श ने एक मग उसकी तरफ बढ़ाया, ये लीजिए गर्म गर्म कॉफ़ी। रूही ने बिना कुछ कहे मग थाम लिया। किस लिए थी ये? वो आहिस्ता से बोली। अर्श ने कंधे उचकाए, जाहिर है जिसने पकड़ी है उसी के लिए बनाई है। फिर उसके चेहरे पर वही मखसूस मुस्कुराहट उभरी, हल्की पुरसुकून, बेअसर होकर भी असर डालने वाली। आपको ऊपर आता देखा तो सोचा कॉफ़ी के साथ थोड़ी सी कंपनी दे दो। रूही चुप रही। कॉफ़ी का मग थामा और नजरें बागीचे पर जमा थी। हवा अब जरा सर्द लगने लगी थी। ये शायद अर्श की मौजूदगी ने दिल की धड़कन सुस्त कर दी थी। चंद लम्हे ऐसे ही गुजरे, दोनों खामोश, सिर्फ कॉफ़ी की हल्की सी भाप बीच में सांस ले रही थी। फिर रूही ने बात बहुत धीमी तकरीबन सरगोशी में कहा, आपसे एक सवाल पूछूं? दिन, वक्त और लम्हे सभी एक जैसे महसूस हो रहे थे। कमरे में हल्की सी खामोशी थी जो आज शाम मिराज के मिजाज से हम आहंग हो चुकी थी। सुबह के मामूलात ख़त्म हो चुके थे। मेल्स, स्क्रिप्ट्स, फ़ोन कॉल्स और वही पुराने मंसूबे जिन पर वो हफ्तों से काम कर रहा था, सब कुछ जारी था। मगर जैसे उसके अंदर कोई बात रुक गई हो। आज बे आज दिल बेवजह थका हुआ लग रहा था। उसने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा सरकाया, कुछ देर बाहर झांका, फिर वापस आकर लाउंज में बैठ गया। रिमोट हाथ में लिया और चैनल्स बदलने लगा। हर चैनल पर शोर था, सियासत, हादसे, ड्रामे, खबरें, मगर दिल को कुछ न भाया।
اسی دوران اچانک اس کی نظر ایک منظر پر جا ٹکی۔ ٹی وی اسکرین پر کچھ تصاویر تیزی سے بدل رہی تھیں، جیسے کسی پروگرام کا پرومو ہو، اور انہی میں سے ایک لمحے میں کوئی چیز دکھائی دی، بس ایک جھلک، اور ارشام کی سانس اسے لمحہ بھر کو رک گئی۔ آنکھیں اس تصویر پر ٹھہر گئی، جیسے چہرے پر ایک ہلکی سی حیرت ابھری، اور پھر بے ساختہ لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو مدتوں سے چھپی ہوئی تھی۔ کوئی چہرہ نہیں تھا، کوئی یاد شدہ مکالمہ بھی نہیں، بس ایک چیز، اس نے ایک پرانی بولی بسری یاد کو اندر کہیں چھو لیا تھا۔ یاد وہ تھی جو شاید ارشام نے برسوں سے سنبھال رکھی تھی۔ وہ آج اچانک بنا کسی اجازت کے دل کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس نے آہستگی سے ارد گرد نظر دوڑائی، اور تب اس کی آنکھیں اپنی اسٹڈی روم کی طرف گئیں، جہاں بالکل ویسی ہی ایک چیز رکھی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو اس نے جیسے سب کچھ روک دیا ہو۔ مسکراہٹ ابھی تک اس کے چہرے پر تھی، مگر اب وہ مسکراہٹ ایک خاموش سوال بن چکی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا، اپنی چائے کی پیالی اٹھائی اور چلتے ہوئے وہ چیز ہاتھ میں لے لی، نرمی سے، احترام سے، جیسے کوئی پرانا راز چھو رہا ہو۔ پھر اپنے اسٹڈی کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا، کچھ نہ بولا، کچھ نہ لکھا، بس خاموشی میں کھویا رہا، اور اس چیز کو تھامے، جیسے وہ اپنی ماسی کے ساتھ ایک لمحے کا معاہدہ کر رہا ہو۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، کھڑکی سے بارش کی بوندیں اندر آتی روشنی سے چمک رہی تھی، جیسے ہر قطرہ کوئی ادھوری بات کہہ رہا ہو۔ وہ سبز آنکھوں والی لڑکی چادر کو انگلیوں میں لپیٹے کھڑی تھی کھڑکی کے پاس۔ اس کی پشت ارشام کی طرف تھی، بارش کی ہر بوند شیشے سے ٹکرا کر آواز پیدا کر رہی تھی۔ ارشام نے کمرے میں قدم رکھا، قدموں کی ہلکی سی چاپ، ایک سانس کی لرزش، اور دل کی دھڑکن کا بدلتا ہوا ساز۔ وہ لڑکی ساکت رہی، جیسے جانتی ہو وہ آ چکا ہے، جیسے دونوں کے درمیان خاموشی ہی کافی ہو۔ چند لمحے بیتے، ارشام نے دھیرے سے قدم بڑھائے۔ وہ قریب گیا، اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، پھر آہستگی سے کہا۔ کیا کہا؟ نہ الفاظ سنائی دیے، نہ لہجے کی شدت، بس ایک سرگوشی، جیسے ہوا میں کوئی راز تحلیل ہو گیا ہو۔ بس اس نے پلکیں جھپکی، مزید چہرہ بدستور تھام سامنے۔ پھر بہت آہستہ سے وہ پلٹی، ارشام کی طرف دیکھا۔ ان آنکھوں میں سمندر نہیں تھا، صرف ایک تھمی ہوئی جھیل، ہری، گہری اور اداس۔ ارشام کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، نامکمل، نہ صاف، بس جیسے وہ خود پر، اپنے جذبے پر حیران ہو۔ وہ کچھ نہ بولی، بس پلکیں جھکا کر چل دی۔ دروازے تک پہنچی، پھر جیسے کوئی دل تھام کر ایک لمحے کو رکی، پیچھے دیکھے بغیر صرف اتنا بولی، کاش تم وہ سب محسوس کر پاتے جو میں نے کبھی کہا ہی نہیں۔ دروازہ ہولے سے بند ہوا تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اب وہ خاموشی ادھوری لگ رہی تھی، کچھ چھوٹ گیا تھا بہت پیچھے۔ ارشام ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی تھی، پسینہ پیشانی پر چمک رہا تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، اور گھڑی کی ٹک ٹک جیسے حقیقت کی طرف واپس بلا رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، نہ وہ آواز، نہ وہ سبز آنکھیں۔ یہ سب خواب تھا؟ ارشام نے دھیرے سے خود سے کہا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو، لیکن دل میں کوئی تیز سی کسک، جیسے خواب کچھ کہنا چاہ رہا ہو، جیسے کوئی مانوس خاموشی پھر سے پکار رہی ہو۔ وہ اٹھا اور کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا، بارش ابھی بھی ہو رہی تھی، اس کے لبوں پر خاموشی تھی، اور ایک سوال جو شاید اب ان دونوں کو بھی بے چین رکھے گا۔ کون تھی وہ؟ ارشام میراث کی زندگی ایک ترتیب میں بندھی ہوئی تھی۔ صبح سویرے اٹھنا، کام کے گوشوارے دیکھنا، چند ای میلز کا جواب دینا، چند ادھورے منصوبوں کو گھورنا، اور آخر میں اپنے میز پر رکھی ڈائری میں کسی اندیکھے خیال کو نوٹ کر دینا۔ یہی معمول تھا۔ پاکستان واپس آنے کے بعد اس نے سوچا تھا کہ شاید کچھ نیا کرے گا، کچھ الگ، کوئی ایسا تجربہ جو صرف کاغذ پر نہ ہو، جو زندگی کی سطح کو چھو جائے۔ مگر افسوس، سب کچھ چند ہفتوں میں ہی پرانا سا لگنے لگا تھا۔ وہی چہرے، وہی خیالات، وہی سوال، اور ان سب سے بڑی چیز، وہی خاموشی۔ شروع میں کچھ نئے پروجیکٹس پر دل لگایا، مصروف رہا، لیکن آج وہ بھی بوجھ لگنے لگے تھے۔ لکھنے والے کو جب اپنی ہی تحریر میں تازگی محسوس نہ ہو تو سمجھ لو وہ دل سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ آج کا دن ایسا ہی تھا۔ ارشام حسب معمول کام میں مصروف تھا کہ موبائل پر ایک کال موصول ہوئی، TT آن نیوز کی جانب سے۔
ہم آپ سے ایک خصوصی انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی کالز ہر شام کے لیے معمولی تھی۔ ہر دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی چینل، کوئی ویب شو یا بین الاقوامی بلاگ اس سے گفتگو کی خواہش رکھتا تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح ٹال دیتا تھا۔ مگر آج نہ جانے کیوں اس نے بنا کچھ زیادہ سوال کیے سادہ لہجے میں کہہ دیا، ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ یہ ہاں اسے خود بھی کچھ اجنبی سے لگی تھی، شاید اس لیے کہ وہ خود سے تھک گیا تھا، اس روزمرہ کی بے رنگ دھن سے، وہ اس ورچوئل بے چہرہ زندگی سے۔ شاید وہ کسی زندہ لمحے کا منتظر تھا۔ ہر شام نے موبائل کی اسکرین کو دیکھا اور مختصر سا جواب دیا، میرا اسسٹنٹ میرے شیڈیول کے مطابق طے کرے گا کہ کب ہونی ہے۔ آگے سے کچھ کہا گیا؟ ارشام نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ چلیے جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔